नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 से 59 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखें मदनी सूरत है, मदनी सूरतों में कितना रिपीटेडली या अय्युहल्लज़ीना आमनू में मिल रहा है, जबकि मक्की सूरतों में इस तरह से अल्लाह ताला ने बहुत रेयर खिताब किया है। तो मदीना में आके डायरेक्ट मुसलमानों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना तुम दाखिल हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। बुयूत जमा है बैत की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुयूत थे, घर थे, आपकी बीवियां थीं, उन बीवियों के हुजरे थे, मस्जिद नबवी से मुत्तसिल बने हुए थे, तो इसलिए बैत की बजाय बुयूत का लफ्ज़ आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो, इल्ला मगर अन युज़ाना लकुम, ये कि इजाज़त दी जाए तुम्हें, यानी बग़ैर इजाज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल ना हो। इला तामिन, खाने की तरफ, गैरा नाज़रीना, ना इंतज़ार करने वाले हो, इनाहू, उसके पकने का। यानी घर में एक तो बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हो, दूसरे अगर घर बैठे हो, पहुंच गए हो, खाने पे बुलाया गया है आपको और आप खाना पकने से पहले ही जाके बैठ जाओ और उसके पकने का इंतज़ार करो। सूरह नूर जो है, मैंने आपको बताया था कि वो नाजिल हुई है 6 हिजरी में, और सूरह अहज़ाब नाजिल हुई है 5 हिजरी में। पहले सूरह अहज़ाब में ये हुक्म आया, और फिर उसके बाद सूरह नूर जो 6 हिजरी में नाजिल हुई, उसमें फिर एक तरह से इस आयत में एक अमूमी हुक्म दे दिया गया जो सूरह नूर में नाजिल हुई। वो सूरत क्या थी? या तो ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहा गया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हो बगैर इजाज़त के। तो फिर एक आम हुक्म दे दिया गया सूरह नूर की उस आयत में 37 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि तुम मानूस हो लो, यानी बोल चाल कर लो और घर वालों को सलाम कर लो। बस तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम नसीहत हासिल करने वाले हो तो, अगर तुम नसीहत हासिल करो तो ये सूरह नूर में फिर एक आम हुक्म भी दे दिया गया। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पे आपसे रिलेटेड ये हुक्म है। और ये नाजिल उस वक्त हुआ था, इसकी वजह नज़ूल क्या है, इसका सबब नज़ूल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ज़ैनब के साथ अल्लाह ताला ने आपका निकाह कर दिया, जो इसी सूरत में हमने पढ़ा है, जिनको हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी थी, जो आपकी फूफीज़ाद थी, तो आपने उनका उस निकाह के बाद वलीमा किया अपने घर में। उस वलीमे में सहाबा किराम तशरीफ़ लाए, और फिर कुछ सहाबा खाने के बाद भी बैठे रहे, बातें करते रहे, जिससे ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई, लेकिन अखलाक का तकाजा था कि आपने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। तो यहाँ पे दावत के आदाब बता दिए गए। एक तो ये कि बग़ैर इजाज़त के ना जाओ, यानी उस वक्त जाओ जब आपको बुलाया जाए, और उस वक्त जाओ जब खाना तैयार हो चुका हो। पहले से जाकर बैठ जाओ और खाने का पकने का इंतज़ार करते रहो, फिर खाना खाने के बाद भी बैठे गप्पे लगाते रहो। फरमाया नहीं, ऐसा ना करो, खाते ही अपने अपने घरों को चले जाओ। तो ये हमारे लिए भी यही हुक्म है
کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جانا نہیں، اور اگر جانا ہے تو بہت دیر تک وہاں بیٹھے نہیں رہنا، اور اگر کھانے پہ بلایا ہے تو بھی ٹائم پہ جانا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، دعیتم یہ پیسیو وائس ہے، تم بلائے جاؤ تب جاؤ، فادخلوا تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا تو منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ، ولا مستأنسین اور نہ بیٹھے رہو، مستأنسین دل لگانے والے ہو، اس حال میں کہ تم دل لگانے والے ہو، لی حدیث ان باتوں میں، جیسے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ، کوئی ملتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے گپ شپ شروع کر دیتے ہیں۔ ان ذالکم بے شک یہ، یعنی یہ بات، کانا ہے یؤذی النبی تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فیستحیی پس وہ شرماتے ہیں منکم تم سے، کہ کیسے کہیں اب ان کو کہ بھئی بس کرو اب چلے جاؤ۔ اب آپ اس وقت تو گھر بھی بہت چھوٹے تھے، آپ کے ایک حجرے ہی تو تھے، تو ان میں اگر صحابہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کے گھر کا تو جو گھر والے ہیں وہ بھی، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی باہر سے شخص آ جاتا تھا اور آپ اس کو اپنے حجرے میں بلا لیتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب پردے کا بھی حکم نازل ہو چکا تھا، بڑی سی چادر لے کے دیوار کی طرف منہ کر کے اتنی دیر بیٹھی رہتی تھی جتنی دیر کوئی شخص وہاں بیٹھا رہتا، اور جب وہ جاتا تو پھر آپ اسی طرف منہ کرتے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جانے کے آداب بتائے گئے ہیں، اور یہ عام ہے، اب سب کے لیے ہی ہے۔ وہ بے شک آج کل لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں اور جگہیں بھی ہیں اور بہت اچھا ماحول بھی ہوتا ہے جب سب لوگ مل کے کسی کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تو اپنے دوست احباب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو گھر والا ہے آپ کے جانے کے بعد، اس نے بھی یہ سارا کچھ سمیٹنا ہے، ابھی یہ سارے کام اس نے آپ کے جانے کے بعد کرنے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں شرماتا حق بات بیان کرنے سے۔ ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ معاشرتی جو ہیں مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں اور کچھ احکامات دیے گئے ہیں معاشرتی زندگی سے متعلق، تو یہاں پہ ایک اور حکم ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم سوال کرو ان سے، یا یہ ان کی ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، یعنی ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے، جب تم نے ان سے کوئی چیز لینی ہو، متاعن کوئی سامان، کوئی چیز، کچھ لینا ہو، کچھ مانگنا ہو ان سے، فَاسْأَلُوهُنَّ تو مانگو ان سے، مِن وَرَاءِ حجاب پردے کے پیچھے سے، ذالکم اطہر یہ بہت پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ حکم جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ نازل ہوا، اور بھی کئی قرآن کے احکامات ہیں جو حضرت عمر کی خواہش پہ اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، جیسے شراب کی حرمت کا حکم ہے، اس کے لیے بھی آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے شراب کی حرمت کے بارے میں۔ تو پہلے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کر کے چھوڑ دیا تھا نا، ایک حکم تھا شراب کے بارے میں، پھر دوسرا نازل ہوا کہ نمازوں کے دوران سے پہلے شراب نہ پیو، تو یعنی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن بات واضح نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عمر دعا کرتے رہتے تھے یا اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دو، تو اللہ تعالیٰ نے واضح حکم نازل فرمایا۔ تو یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، پھر عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیا جائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، ذالکم اطہر لقلوبکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم اور نہیں ہے جائز، لکم تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ یہ کہ تم ایذا دو اللہ کے رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔
وہ ایذا کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے جانا یہ بھی آپ کو ایذا پہنچانے والی بات ہے، آپ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹھے رہنا وہ بھی، اور بغیر حجاب کے آپ کی بیویوں سے گفتگو کرنا یہ بھی ساری ایذا پہنچانے والی باتیں ہیں، اس لیے فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ اور ایک اور حکم ہے ولا ان تن کی ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ یہ کہ تن کی ہو تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعد ہی اس کے بعد یعنی آپ کی وفات کے بعد، ابداً کبھی بھی، ان ذالکم بے شک یہ کانا ہے عند اللہ عظیما اللہ کے نزدیک بہت بڑا، بہت بڑی بات ہے، بہت گناہ کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے بعد میں کوئی بھی نکاح کرے، یہ حرمت آ گئی ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا ہے، وہ آیت پتہ نہیں ہم پڑھ چکے ہیں یا بھی آئے گی، تو امہات المومنین ہیں، آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو دوسری طرف پھر یہ بھی فرما دیا کہ اب ان سے کوئی قیامت تک کے لیے ان سے قیامت تک کے لیے کیا جتنی بھی ان کی زندگی ہے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص، حضرت عائشہ 18 سال کی تھی جب بیوہ ہو گئی، تو لیکن یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا تھا کہ اب کوئی بھی آپ کی بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ ان ذالکم بے شک یہ یعنی یہ عمل یہ حکم کانا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیمہ بہت بڑا، یعنی یہ کام اگر تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئن اگر تم ظاہر کرو شیئن کسی چیز کو، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو جاننے والا، کسی بھی چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، جو بات بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہاری شاہ رگ سے قریب ہے، جو کچھ تم سوچتے ہو وہ اسے جانتا ہے، جو کچھ تم کہتے ہو وہ تو اس کے علم میں ہے ہی۔ لا جناح علیہن نہیں کوئی گناہ ان پر۔ اب یہاں پہ محرم رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ محرم رشتے کون سے ہیں؟ فی آبائہن ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں پر اپنے باپوں کے معاملے میں، یعنی یہ ان کے محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے آنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ظاہر ہے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے باپ تھے، اب حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کے گھر آئیں یا حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر آئیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولا ابنائہن اور نہ کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں، اگر کسی زوجہ محترمہ کو کوئی پہلے سے بیٹا ہو پچھلے شوہر کا ہو اس کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ان کے اپنے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ظاہر ہے کوئی اپنی سہیلیاں جو بھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان کے بارے میں جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ۔ اب یہ جو ہے ملک یمین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے ملک یمین میں غلام اور لونڈیاں سب شامل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو علماء ہیں وہ یہاں اس سے مراد صرف لونڈیاں لیتے ہیں، کہ اس سے مراد صرف ملک یمین میں لونڈیاں ہیں یعنی باندیاں ہیں۔ واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرو، یہ واتق اللہ کی بجائے واتقین کیوں ہے کہ یہ مؤنث ہے، عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اور تو اللہ سے ڈرو۔ اور ان سارے محرم رشتوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لسٹ بتا دی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے محرم ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 23 میں مردوں کے لیے محرم عورتوں کی ایک فہرست بتا دی گئی تھی، ایک لسٹ بتا دی گئی تھی، اور یہاں پہ مردوں کی بتا دی گئی ہے کہ یہ آپ کے محرم مرد ہیں۔ تو اس کے علاوہ
ان رشتوں کے علاوہ عورتوں کے لیے باقی تمام مرد جو ہیں وہ غیر محرم، اور ان کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر کسی غیر محرم مرد کی کسی خاتون سے۔ ہاں جی، نیٹ چلا گیا تھا۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ غیر محرم مردوں سے اگر عورتوں نے کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، وہ رحمت بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، تم بھی درود بھیجو، علیہ آپ پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اس آیت میں تلقین کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 43 میں مومنوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور یہاں پر پھر وہی الفاظ آئے ہیں لیکن الفاظ کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، یعنی اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس طرح کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور یعنی تم دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک صحابی نے، ایک حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں تشہد میں، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن جب یہاں پہ درود کی جو بات ہے وہ ہم کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ تو درود نماز والا جو ہے درود ابراہیمی تو بہترین ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین کرتا ہے، اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے بھی درود ہیں جو مسنون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تلقین فرمائے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جس طرح آل کا اس میں لفظ نہیں ہے تو صرف اتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کسی میں درود اور کسی میں درود و سلام دونوں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، اور دیکھیں اس کی نسبت اپنے ساتھ کی کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یا ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا اللہم صلی علی محمد کہنا، اتنے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس شخص کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دفعہ درود بھیجنے سے، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، ایک اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنا میں آپ پہ درود بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تمہاری مرضی، یعنی جب میں دعا مانگوں تو اس میں درود شریف کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی۔ اس نے کہا کہ پھر میں مختلف ریشو وہ بتاتا گیا کہ میں آدھا ٹائم نماز دعا مانگوں اور آدھا ٹائم درود بھیجوں۔ آپ نے کہا تمہاری مرضی، لیکن درود کا جو ہے وہ بڑھا دو، جو
پریکوشن ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر میں 3 حصے ٹائم جو ہے وہ میں درود پڑھوں اور 1 حصہ ٹائم جو ہے وہ میں دعا مانگوں. آپ نے کہا تمہاری مرضی لیکن درود پڑھنا بڑھا دو. یعنی اس طرح اس نے کئی سوال کیے. تو آخر میں اس نے کہا پھر میں پورا ٹائم دعا مانگنے کی بجائے درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا پھر تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. یعنی مفہوم ہے ایک حدیث کا یہ. اگر آپ کو کوئی بعض اوقات الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم دعا کیسے مانگیں، بس دل میں دعا رکھ کے صرف درود شریف پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے. اگلی آیت ہے جی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم، اور تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا. اب اللہ کو ایذا کون دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرنا جو اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ کو تو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتا. جیسے مشرکین، یہودی وغیرہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں، تو یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے. یعنی یہ کہنا کہ زمانے نے ایسا کر دیا، یہ صحیح بات نہیں ہے. اس لیے کہ تمام کام اللہ کے ہاتھ میں، زمانہ کچھ نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، آپ کو تکذیب کرنا بھی ہے آپ کی، یہ بھی آپ کو دکھ دینے والی بات تھی. آپ کو شاعر کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، اور طرح طرح سے کبھی کوئی کہن کہا جاتا آپ کو، تو یہ ساری باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی تھیں. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اللہ کو پہنچاتے ہیں تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسب، بغیر اس کے جو انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو. یعنی ان سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، کوئی قصور بھی نہیں ہوا، ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان لگاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور واضح گناہ، اسم مبینہ، بہت واضح گناہ کا انہوں نے اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھا لیا. یہ آیت جو ہے، جب ایک تو قذف سے متعلق آیت تھی نا، وہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جھوٹی تہمت لگانے کی، یعنی قذف جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سزا کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. اس لیے صرف اس جرم کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر سورہ نور کی آیت، جو کہ سورہ نور پھر اس کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، ویسے وہ قرآن پاک میں وہ اس سے پہلے آتی ہے. آیت نمبر 4 میں پھر قذف کی حد مقرر کر دی گئی 80 کوڑے. یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون پر زنا کا الزام لگائے اور اس پر پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو سزا کے طور پہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ آیت ہے جو قرآن حکیم میں پردے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. اور چونکہ اب آہستہ آہستہ اصلاحات کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا، تو اس حکم میں اب وہ نہیں صرف کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، خطاب آپ سے ہے اور آپ کی بیویوں کے لیے بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، اور تمام مسلمان خواتین کے لیے عام حکم دے دیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ یدنینا، لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ یدنینا،
وہ لٹکا لیا کریں علیہن اپنے اوپر من جلابیبہن اپنی چادریں۔ جب تک اس آیت کو خود ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ کے لفظی ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کے خود نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک یہ ادھر ادھر کے پروپیگنڈے ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے۔ آپ سنتے ہوں گے نہیں جی نہیں، پردہ تو بس آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو بس دل کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کے اس حکم کا ہم کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدنین علیہن۔ یہ جو لفظ علا ہوتا ہے نا، علا، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے ڈال دینا۔ یدنینا ڈال دیں، لٹکا لیں، علیہن۔ علا ایسے ہوتا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر جو آپ ایک کور ڈالتے ہیں نا، اس کے اوپر سے جو اس کو کور کر لیتا ہے نیچے تک، اس کے اوپر اگر آپ ایک لمبا سا کپڑا ڈالیں یا کسی چیز کے اوپر کوئی سراہی پڑی ہے، آپ اس کے اوپر سے جب ایک کپڑا ڈالیں گے، علا کا مطلب ہے اوپر سے ڈال دیں۔ جلابیب جمع ہے جلباب کی، چادر، بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جلباب۔ اوڑھنیاں، اپنے اوپر ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں۔ اپنے اوڑھنیاں کا مطلب یعنی دوپٹہ نہیں، بڑی چادر۔ ایک لفظ ہوتا ہے خمار، جو ہم نے سورہ نور کی آیت 31 میں پڑھا تھا، اس میں تھا ول یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں یا اپنے دوپٹے اپنے گرے بانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو حکم تھا وہ گھر کے پردے کا تھا، کیونکہ یہ اوڑھنی تو عام استعمال کی جاتی تھی جو جیسے دوپٹہ ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی ہم دوپٹہ لیے رکھتے ہیں، ہر وقت لے کے رکھتے ہیں۔ جبکہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی جو خاندانی عورتیں تھیں، جو شریف عورتیں تھیں، باہر نکلتے ہوئے بڑی سی چادر لیتی تھیں، اور بڑے جتنا کوئی خاندان ان کا جیسا اچھا خاندان جتنا ہوتا تھا، شریف لوگ ہوتے تھے، تو وہ بڑی بڑی چادریں لے کے نکلا کرتی تھی، لیکن اس میں پورا اپنا منہ کور نہیں کیا کرتی تھی۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر سے اپنی چادریں اس طرح سے ڈال لیں۔ پھر اس کی وضاحت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کہ انہوں نے خود ایک چادر لے کے اپنے اوپر ڈالی اور سارا منہ کور کر لیا، صرف ایک آنکھ تھوڑی سی ننگی رکھی دیکھنے کے لیے، اور اگر وہ نیچے دھیان کر کے چل رہی ہوں تو ایک آنکھ سے دیکھتی رہیں، اور باقی پورا ان کا جسم بھی اور ان کا چہرہ بھی ان کے سر کے اوپر سے چادر ڈال کے تو بس ایک آنکھ کھلی رہی۔ اور اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے شاید حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کا کر کے دکھایا، ڈیمو کر کے دکھایا کہ اس طرح سے چادر لی جاتی ہے، اس طرح سے جلباب اپنے اوپر سے لیا جاتا ہے۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور پھر نہ وہ ایذا پہنچائی جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، پتہ چل جائے کہ یہ مومن عورت ہے، یہ شریف عورت ہے، اور پھر کوئی ان کو ستانے کی، ان کو تکلیف دینے کی، ان کو اذیت پہنچانے کی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ دیکھنے والے خود بخود پہچان لیں گے کہ وہ خاندانی شریف خاتون جا رہی ہے۔ اس زمانے میں عرب کے اس ماحول میں جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ تو بغیر چادر کے کھلے عام پھرتی تھی، تو اس لیے اہل ایمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت اختیار کر کے گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال بھی کھلے ہوں، بلکہ اپنے چہروں پر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، جیسے ایک گھونگھٹ سا نکال لیا جاتا ہے۔ یا پھر اس کے بعد اس کی ظاہر شکلیں بدلتی گئیں، پھر عورتوں نے نقاب کرنے شروع کر دیے، چادروں کی جگہ برقعے نے لے لی۔ اب بھی جیسے عرب میں جو برقع پہنا جاتا ہے کھلا سا، جس میں عورت کا جسم نظر نہ آئے، تو وہ اصل میں صحیح پردہ اسی سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو گاؤن بنا لیے ہیں وہ تو بالکل اپنی قمیضوں کی طرح تنگ ہوتے ہیں، اور جسم اس میں سے سارے کا سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ صحیح حق ادا نہیں کرتا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، بڑی چادر کو اگر ہم سی کے اس طرح کا بنا لیں کہ کھلا سا ایک برقع بن جائے، جس سے جسم بالکل اس کے پتہ نہ چلے، خد و خال نظر نہ آئے۔ تو وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی کوئی جو کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
اپنے کلام کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ تو ہم لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، جانتے بھی بہت کچھ ہیں، بس عمل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باعمل بنائے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔